बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम क्यूडी विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, दुनिया की सियासत एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है कि जहां एक तरफ जंग के शोले बुझाने की कोशिश हो रही है तो दूसरी तरफ नए दफाई इत्तेहाद खित्ते की ताकत का तवाज़न तब्दील करने की तरफ बढ़ रहे हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग बंदी तो दूसरी जानब सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के तारीख़ी दिफाई मुआहदा। इस बैरूनी दुनिया में बदलती हुई सफ़ बंदियों के साथ पाकिस्तान के अंदर सियासी मंजरनामा भी मुसलसल हलचल का शिकार है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि निज़ाम नाकाम नहीं हुआ, निज़ाम को नाकाम किया गया है, और जब तक अवाम की हाकमियत तस्लीम नहीं की जाती यह निज़ाम नहीं चल पाएगा। इस पर सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सी क़ुव्वतें हैं कि जिन्होंने निज़ाम को नाकाम किया। क्या पाकिस्तान का असल बहरान सियासी अदम इस्तेहकाम है, अदारों के दरमियान अदम इत्माद है, या अवाम के मैंडेट का मसला? क्या अवाम की हाकमियत सिर्फ सियासी नारों तक ही महदूद रहेगी, या वाकई पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला अवाम की मर्ज़ी के मुताबिक होना चाहिए? आज के प्रोग्राम में यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वैंकूवर कनाडा से वीडियो लिंक पर मौजूद हैं सीनियर कॉलम निगार तजियाकार जनाब मियाँ हबीब साहब। हम इनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि प्रोग्राम में वीडियो लिंक पर शरीक हो रहे हैं। जनाब मियाँ हबीब साहब, आपकी बेपनाह मसरूफियात टोरंटो में रहीं और आजकल जनाब आप वैंकूवर पहुँचे हुए हैं। वहाँ पे भी शब रोज़ आपके एजाज़ में शाइए दिए जा रहे हैं, तकरीबात हो रही हैं, और उसके साथ साथ आप अपने मुख्तलिफ़ बड़ी बड़ी शख्सियात से मिलकर इंटरव्यूज़ का सिलसिला भी आपने शुरू किया। कैसे आपके शब रोज़ गुजर रहे हैं जनाब वैंकूवर में टोरंटो के बाद? बहुत शुक्रिया जी, माशाल्लाह। ये ब्रिटिश कोलंबिया का जो वैंकूवर है, बहुत दुनिया का खूबसूरत तरीन मुकाम है। और एक तरफ स्टैनले पार्क और दूसरी तरफ समुंदर, कनाडा प्लेस बहुत ही खूबसूरत। इसके अलावा भी और मैं गया था वहाँ अमेरिका के बॉर्डर पे, यहाँ कनाडा और अमेरिका का बॉर्डर लगता है सिरे। यहाँ एक है जगह, इनकी म्यूनसिपैलिटी है, तो वो वहाँ से सरहद साथ लगती है। बहुत खुशी हुई वहाँ देख कर के। एक तो बहुत खूबसूरत जगह है, वो दरिया साथ गुजर रहा है और साथ पार्क है, और दोनों मुल्कों के दरमियान लोग ऐसे आ जा रहे हैं जैसे एक शहर से दूसरे शहर लोग जा रहे हो। तो ये आजादाना नक्लो अमल देखकर बड़ी खुशी हुई। और दूसरा, मैंने यहाँ के कुछ सियासतदानों से भी मुलाकातें की, जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया के जो लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर हैं उनसे मुलाकात हुई। बहुत हम्बल, बहुत ही सादा बंदे थे, और बड़ी खुशी हुई कि हमारे उस खित्ते के लोग जो हैं वो यहाँ आकर बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा कल मुझे मेरी मुलाकात हुई एक है सीनियर पॉलिटिशियन है सुख धालीवाल से। वो 6 दफा यहाँ वफाकी कैबिना, वफाकी हुकूमत जिसे वफाकी असम्बली कहते हैं, ये यहाँ पार्लियामेंट कहते हैं उसे, तो वो उसके मेंबर मुंतखब हुए हैं। तो उनसे भी मुलाकात हुई, और फिर मैंने इस सिस्टम को भी देखा कि किस तरीके से ये मुख्तलिफ कौमियतों के लोग यहाँ जो है वो एक कौम बनकर रह रहे हैं। ये सारी चीजें मेरे लिए जो है ना बहुत ही हैरान कुन थी, क्योंकि हमारे तो वहाँ एक कौम होने के बावजूद इतनी ज्यादा इख्तलाफात हैं, और सियासत में हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। डिलीवरेंस नाम की हमारे चीज कोई नहीं है। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि लोगों में आपस में जो है वो सिस्टम पर इतना ज्यादा इत्मीनान है कि वो उससे बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकते। हर बंदा जो है वो कानून की अमलदारी के ताबे है, और मामला जो है ऐसा तरीके से चलाए जा रहे हैं। और यही यही लोग जो हैं यहाँ आकर बिल्कुल अबे करते हैं सारी चीजें, और इन्हीं लोगों में से ही लोग जो हैं वो सियासत में भी नुमाइंदगी इनकी कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है हमें अपने माशरों में भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा हमें जो है सोशल जस्टिस चाहिए, थोड़ा हमें जो है वो आइन और कानून की हुक्मरानी के ताबे मामला को चलाने की जरूरत है, तो वहां भी सारे मामला दुरुस्त हो सकते हैं।
اور اس کے علاوہ اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ میرے دوست جو میرے میزبان ہیں یہاں مسعود اسلم للہ صاحب پاکستانی ہے، بہت زیادہ سیاست میں یہ جو ہے نیوٹن علاقہ ہے، اس میں وہ بہت متحرک ہیں، تو ان کے تمام سیاستدانوں سے، پارلیمنٹیرین سے اور وزراء سے بہت قریبی ریلیشن ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ یہاں آ کر وہ مختلف قومیتوں کی جو سیاستدان ہیں ان کو جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ان کے ریلیشنز اور پھر پبلک کے ساتھ ان کا تعلق. اور پھر میں حیران ہوں کہ اب یہاں بلدیاتی الیکشن ہونے والے ہیں، تو تمام لوگ جو ہیں وہ ان سے آ کر میٹنگز کرتے ہیں، جی اب کس کو کھڑا کرنا ہے، کیا معاملات ہیں، کس کے ساتھ کیا کس کو کس طرح سے چلانا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اور پھر مجھے ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ کیونکہ ان کے ریلیشن ہیں، مختلف سیاستدانوں سے ملاقاتیں بھی ہوئیں اور کمیونٹی کے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، تو ایک بہت اچھا میں نے یہاں جو تجربہ حاصل کیا ہے انشاءاللہ وہ میں اپنے تحریروں میں اور پروگراموں میں بھی اس کو شیئر کروں گا. بہرحال چونکہ تمہید زیادہ لمبی ہو گئی، اب ذرا آپ کے سوالوں نے وہاں دیکھا، سکون دیکھا، امن دیکھا، انصاف دیکھا، انسانی حقوق کی جو ہے وہ آپ نے وہاں پہ دیکھی کہ وہاں لوگوں کا ہر طرح خیال رکھا جا رہا ہے. لیکن وہ لوگ بھی جو ہیں اس حوالے سے فکر مند ہیں جو ایران اور امریکہ کا جنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا جو ہے اس کی اس گرد سے جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے. تو کیا آپ نے ان سے اس حوالے سے گفتگو ہوئی، اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ ایران جنگ بندی امن کی طرف یہ ایک قدم ہے یا عارضی وقفہ ہے؟ یہ لوگ بھی اسی طریقے سے متاثر ہیں جس طرح دوسرے ہیں، کیونکہ اس جنگ نے پوری دنیا پر اثر انداز ہوئی ہے یہ جنگ، اور یہاں بھی بہت زیادہ اثرات مرتب ہیں، لیکن یہاں جنگ سے زیادہ جو ہے وہ امریکہ کے ٹیرف نے ان کو متاثر کیا، کیونکہ اس سے قبل جو تھا 85% ان کی ٹریڈ جو تھی وہ امریکہ کے ساتھ تھی، لیکن اب بہت زیادہ ٹیرف لگانے کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں بہت کمی آئی ہے، اور معاملات جو ہیں وہ تھوڑے یہاں بھی انفلیشن ہے پہلے کی نسبت. لیکن کیونکہ یہ بہت بڑا ملک ہے اور ان کے وسائل بھی بہت زیادہ ہیں، تو یہ انہوں نے مینج کر لیا ہے. تھوڑا بہت اثرات ہیں کیونکہ پہلے جیسی جابز نہیں ہیں، پہلے جیسے ویجز نہیں ہیں، لیکن یہاں کوئی ایسے افراتفری والا ماحول نہیں ہے. ہر بندہ جو ہے وہ بآسانی اپنی زندگی جو ہے وہ گزار رہا ہے، اس کا گزارا بھی ہو رہا ہے، اور یہ خوش خرم طریقے سے جو ہے زندگی گزار رہے ہیں. لیکن چونکہ سیاسی سطح پر جو ہے وہ کافی ان میں اب اویئرنیس آ گئی ہے کہ ہم نے اب ڈپینڈنٹ نہیں رہنا امریکہ پر. یہ ایک کینیڈا کی سیاست میں جو ہے وہ بہت بڑی چینج آئی ہے کہ اب یہ اپنے معاملات جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ طریقے سے آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مختلف ملکوں کے ساتھ ان کے ریلیشنز بڑھ رہے ہیں. پاکستان کے پاس بھی سنہری چانس ہے کہ وہ کینیڈا کے ساتھ اپنے معاملات کو جو ہے وہ اثر نو طے کرے، اور سفارتی سطح پر ٹریڈ میں جو ہے اگر آپ دیکھیں خلیجی ممالک میں بھی تو یہ سوچ تو بدلی ہے. یہ جو مکہ دفاعی معاہدہ ہوا ہے اس سے نظر آتا ہے کہ اب ترکیہ اور پھر اس کے بعد سعودی عرب اور پاکستان سمیت یہ سارے جو ہیں یہ سوچ بدل رہے ہیں. یہ جو معاہدہ ہوا ہے، یہ جو نئی اسٹریٹجک صف بندی جو ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، یہ بے اعتمادی ہے امریکہ پہ، تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اصل میں صورتحال یہ ہے کہ چونکہ نئی صاف بندیاں ہو رہی ہیں، ہر ملک کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دفاع کے لیے اقدامات کرے. حوثی جو ہیں وہ تھریٹ ہیں سعودی عرب کو، اور اس کے علاوہ ایک غیر محسوس طریقے سے جو ہے وہ معاہدہ کر لیا ہے اسرائیل نے انڈیا کے ساتھ اور یو ای کے ساتھ، اور یو ای کے سعودی عرب کے ساتھ ریلیشن جو ہیں وہ پہلے جیسے نہیں رہے. تو لہذا سعودی عرب کو جو ہے وہ ان سارے معاملات میں جو ہے وہ کچھ خدشات نظر آ رہے تھے. اس کے علاوہ آپ اگر دیکھیں تو ان تمام ممالک کی جو دفاعی ضروریات تھی یا ان کے تحفظ کا جو بیڑا تھا وہ امریکہ نے اٹھایا ہوا تھا، اور ان سے بڑے وہ ایک معقول رقم بھی وہ وصول کرتا تھا.
اور اس نے ان ممالک میں اپنے اڈے بھی بنائے ہوئے تھے، لیکن جب ضرورت پڑی تو وہ ان کا دفاع کرنے میں ناکام رہا۔ لہذا سعودی عرب کو بھی اور دوسرے ممالک کو بھی اب ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ وہ کوئی نیا معاہدہ کریں اپنے معاملات اور دفاع کے حوالے سے، جو ہے نئی اسٹریٹجی اپنائیں۔ تو اس حکمت عملی کے تحت جو ہے پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب میں ایک معاہدہ طے پایا ہے، اور اس کی ایک اور وجہ ہے کہ ترکیہ کو بہت زیادہ خدشات ہیں اسرائیل کے ساتھ، پاکستان کو بہت زیادہ خدشات ہیں انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ، کیونکہ وہ افغانستان کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم پر ایک اس نے جنگ مسلط کر رکھی ہے، بہت زیادہ مداخلت کر رہا ہے، اور اس میں سارا جو ہے وہ اسرائیل اور انڈیا کی حکمت عملی کار فرمایا، ان کو وہ فنانس بھی کر رہے ہیں اور ویسے بھی وہ ان کو اسلحہ بھی فراہم کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ مفادات اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو پاکستان کو، ترکیہ کو اور سعودی عرب کے درمیان جو دفاعی معاہدہ ہوا ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، اور یہ ڈیفینسو ہے، یہ کسی پہ چڑھائی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی چیزیں جو ہیں وہ دنیا کو باور کر لینی چاہیے کہ یہ معاہدہ صرف دفاعی علاقائی اور عالمی اہمیت کس حد تک آپ کو بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی شک اور شبے والی بات نہیں ہے۔ پاکستان نے حال ہی میں جو ہے وہ اپنے سے 4 گنا 5 گنا بڑے ملک انڈیا کو ایک شکست فاش دی ہے۔ تو دفاعی نقطہ نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان پہلا اسلامی ملک ہے جو ایک نیوکلیئر اسٹیٹ ہے۔ تو اس حوالے سے، اور پھر آپ اگر عالمی سطح پر دیکھیں، سفارت اس کی اپنی ایک پوزیشن ہے۔ تو پاکستان کی اہمیت تو ہے اس میں، تو امریکہ کو بھی اس کا اندازہ ہے، رشیا کو، چائنا کو، دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کو ادراک ہے کہ پاکستان ایک اہم ملک ہے۔ اور اگر سعودی عرب کے ساتھ وہ دفاعی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی اہمیت تو ہے۔ اسی وجہ سے انڈیا کو جو ہے اور اسرائیل کو جو ہے اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ خدشات ہیں، انہوں نے اس کا اظہار بھی کیا ہے۔ لیکن یہ نہ تو یہ اسرائیل اور انڈیا پر کوئی حملے کی کوشش ہے، یہ تو صرف ایک دفاعی معاہدہ ہے، اور وہ بھی جو ہے وہ اس کا زیادہ فائدہ جو ہے وہ سعودی عرب کو پہنچے گا، کیونکہ سعودی عرب کے پاس اس طرح سے اگر پاکستان پر کوئی حملہ ہوتا ہے یا ترکیہ پر حملہ ہوتا ہے تو وہ شاید اس طرح سے مدد نہ کر سکے۔ البتہ وہ فنانشلی ضرور سپورٹ کر سکتا ہے، سفارتی محاذ پر جو ہے وہ ان ملکوں کا نقطہ نظر بازا کر سکتا ہے، کوئی میڈیشن کر سکتا ہے۔ میاں صاحب یہ تو واضح طور پہ دکھائی دیتا ہے کہ فنانشلی جو ہے وہ سعودی عرب مضبوط ہے، ترکی جو ہے وہ جدید ہتھیاروں کے حوالے سے، الیکٹرانک کے حوالے سے، ان چیزوں کے حوالے سے مضبوط ہے، جبکہ پاکستان جو ہے وہ افواج پاکستان کے حوالے سے ایک مضبوط فوج کے حوالے سے دفاعی طور پہ مضبوط ہے۔ تو اپنی اپنی جگہ یہ تینوں جو ہیں، اور پھر ایٹمی طاقت بھی ہے پاکستان ایک مسلم ممالک کی سب سے بڑی، تو پہلی تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہیں اپنی اپنی جگہ، اور یہ تینوں اگر مل گئے ہیں تو یہ آنے والے وقت میں دشمن کا منہ توڑ جواب جو ہے مل کر دے سے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جب عملی پوزیشن کسی پہ بھی آ جائے، چاہے سعودی عرب پہ آ جائے، ترکیہ پہ آ جائے یا پاکستان پہ آ جائے، تو یہ عملی اس کی دفاعی معاہدے کی نظر آئے گی؟ جی بالکل۔ دیکھیں، جب حالات تبدیل ہوتے ہیں نا تو ضرورتیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ ابھی افغانستان میں جو ہے وہ سارے نیٹو ممالک جو تھے وہ شریک تھے اس جنگ میں، عراق کے خلاف شریک تھے، لیکن اب ایران کے خلاف وہ شریک نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ ایک فضول قسم کی جنگ ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر دیکھیں کہ کل کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو پھر اس وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کیے جائیں گے۔ قبل از وقت کہنا کہ جی یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں، مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ پورے مڈل ایسٹ کو اس وقت ایک مضبوط دفاع کی ضرورت ہے، اور چونکہ ان ممالک کے پاس اپنی اس طرح کی فوج نہیں ہے تو یہ ضرورتیں جو ہیں ایک بڑا اتحاد بھی جو ہے وہ تشکیل پا سکتا ہے پورے مڈل ایسٹ کے لیے۔
اس میں صرف 2 ممالک ایسے ہیں جن کو کے خدشات ہیں یا وہ اپنے علیحدہ سے پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں، اس میں یو اے ای ہے اور ایران ہے۔ اگر ان کو بھی آپ لوپ میں لے لیں اور ان سے بھی بات کریں تو میرا خیال ہے ایک بڑا اتحاد تشکیل پا سکتا ہے اور خطے میں امن ہو سکتا ہے، اور پھر اس میں جو ہے اگر کوئی اس قسم کا کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے مڈل ایسٹ کے ممالک کے درمیان، تو پھر میرا خیال بیرونی کوئی اگر جارحیت کرتا ہے تو وہ اتنی آسانی سے نہیں ہوگی، ان کو پتہ ہوگا کہ یہ سارے ممالک کٹے ہیں اور ان کا دفاع بھی کٹا ہے۔ تو آپ اس سمجھتے حوالے ہیں سے اگر آپ ماضی میں جائیں تو جنرل رحیل شریف کی قیادت میں بھی ایک فورس بنی تھی، لیکن وہ کوئی اتنا کارگر ثابت نہ ہو سکی کیونکہ وہ ایک صرف نمائشی طور پر ہی اور ایک سرمونیل قسم کا کی فوج ہی اور ایک اتحاد جو تھا وہ ہی ثابت ہوا، عملی شکل اس کی کوئی نہ بن سکی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو معاہدہ کیا گیا ہے اس کی عملی شکل کیا بنتی ہے، اور اس کے تو جب ٹرمز اینڈ کنڈیشن اور باقی تفصیلات سامنے آئیں گی تو پھر ہی پتہ چلے گا ٹھیک کہ ہے میاں یہ صاحب، کس حد تک جائے۔ وہ تو فورس کی کوئی عملی شکل دکھائی نہیں دی، لیکن یہ جو ہمارے فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب ہیں ان کی قیادت میں پاکستان نے سفارتی طور پر، دفاعی طور پر اور اپنی ساکھ کے طور پر خود کو بڑا مضبوط کیا ہے، لیکن ہم داخلی طور پر جو ہیں وہ مضبوط نہیں ہو پا رہے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ ہمارے وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہو گیا، اور بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ جناب نظام ناکام نہیں بلکہ ناکام کیا گیا ہے۔ اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے میاں صاحب؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ ایک تو نہ ہی کوئی سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کارگر ہوتا ہے۔ اصل میں شخصیات اور اس پر عمل درآمد کرنے والوں کی نیتیں کولیپس ہوتی ہیں، اور اگر تو کوئی اختلافات پیدا ہو گئے ہیں تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹم جو ہے وہ ناکامی کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن میری تو اطلاعات یہ ہیں کہ معاملات اب درست سمت میں چلنا شروع ہو گئے ہیں، اور یہ سارے لوگ جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے، اور جو ایجنڈا ان کو دیا گیا تھا اس سے یہ روگردانی کر رہے تھے۔ اب پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم اسی تنخواہ پر کام کریں گے، اور میرا خیال ہے کہ معاملات اس طرف اب بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے میاں صاحب کہ رانا ثناء اللہ نے جو ببانگ دوحل وہاں آزاد کشمیر میں تقریر کی اور اس میں جو کہا کہ جناب یہ جو باتیں کر رہے ہیں الٹی گنتی کی، ان کی ابھی کچھ دن بعد ہی الٹی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی اور یہ پرانی تنخواہ پہ آرام سے کام بھی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ نے درست فرمایا کہ ابھی شروع ہو گیا مکمل نتائج آزاد کشمیر کے آنے سے پہلے ہی۔ ہاں، آپ درست کہتے ہیں، چونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ ان سب کا سٹیج جو ہے وہ ایسا ہے کہ یہ چھوڑ نہیں سکتے۔ مثلا پیپلز پارٹی کے پاس سندھ کی حکومت ہے اور وہ کسی صورت میں بھی جو ہے وہ سندھ حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون جو ہے وہ کسی طریقے سے وفاق اور پنجاب کی حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ایک بات واضح ہے، اگر چھٹی ہونی ہے تو یہ سب کی چھٹی ہونی ہے۔ یہ نہیں کوئی خیال کرے کہ پیپلز پارٹی اقتدار سے نکل کر جو ہے وہ کوئی شاید اپوزیشن کی سیاست کر لے گی، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے ساتھ ہی دیکھ لیں کہ تحریک انصاف کو تھوڑی سی ذرا ہلاشیری دی اور وہ تیار تھے آنے کے لیے، تو یہ سارے معاملات جو ہیں وہ انہوں نے ثابت کیا ہے یا انہوں نے ظاہر کر دیا ہے کہ ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ سب کو جان کے لالے پڑ گئے، اور یہ دوبارہ پھر جو ہے وہ کہتے ہیں جی حضور تسی دسو حکم کرو کرنا کی ہے۔ تو اب یہ جو ہے کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیونکہ یہ بہت زیادہ پھنس چکے ہیں سیاستدان، مسلم لیگ نون اپنی جگہ پہ پھنسی ہوئی ہے، پبلک میں وہ کچھ اور کہتے ہیں، وہاں کچھ وعدے بعید اور کیے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے پیپلز پارٹی نے پبلک میں ان کا سٹینس کچھ اور ہے اور وہاں انہوں نے جو وعدے کیے ہوئے تھے وہ کچھ اور ہے۔ اب اسے روگردانی نہیں کر سکتے، اگر روگردانی کریں گے تو پھر واقعی سسٹم جو ہے وہ خطرے میں ہے۔ اور اگر وہ لیکن میاں صاحب یہ جو مرضی کچھ کر لیں اس طرح سیاسی استحکام تو نہیں آئے گا۔ اس کے لیے تو عوام کی حاکمیت اور مینڈیٹ کا احترام جو ہے وہ جب تک نہیں آئے گا، سیاسی استحکام کی بنیادی چیز ہے، وہ کیسے سیاسی استحکام آئے گا؟ دیکھیں، نہ سیاسی استحکام آئے گا نہ معاشی استحکام آئے گا۔ پاکستان کا یہ المیہ ہے کہ پاکستان میں پچھلے 4 سال سے جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے، اور
کوئی ہم ایسی راہ نہیں دیکھ رہے کہ جس سے پتا چلے کہ نہیں یہ معاملات اب درست کی سمت جا رہے ہیں. یہ سارے ڈنگ ٹپاؤ کام ہے اور اسی طریقے سے صرف یہ وقت کو دھکا دیا جا رہا ہے, وقت گزارنے والی باتیں ہو رہی ہیں. البتہ جو اب ایک بہت بڑے بڑے کام کرنے کی طرف یہ جا رہے ہیں اور اس کی امینڈمنٹ میں چونکہ ان کے اپنے مفادات کو دھچکا لگتا تھا تو یہ خود ہی اس میں رکاوٹ تھے. اگر یہ سارے جو ہے جو ظاہر نظر آ رہا ہے کہ اب یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے جناب جس طرح حکم کرتے ہیں ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, تو اگر یہ نئے صوبے بنتے ہیں یا جو معاملات ہیں اس پر جس طرح سے این ایف سی ہے, ٹیکسیشن کا نظام ہے اور نہریں نکالنے کا اور پانی کا مسئلہ ہے, یہ سارے معاملات یہ نئی امینڈمنٹ کے تحت جو ہے وہ حل کر لیتے ہیں اور اختیارات بھی جو ہے وہ ان کا اثر نو تعین کر لیتے ہیں, تو پھر واقعی ایک نیا سسٹم ہوگا. اس میں پھر دیکھا جائے گا کہ پبلک کو کیا فائدہ پہنچتا ہے, کیا نئے صوبوں سے جو ہے پبلک مطمئن ہوتی ہے, انتظام بہتر ہو جاتا ہے, گڈ گورننس آ جاتی ہے, تو پھر تو کوئی اسٹرینتھن کی طرف تو جایا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ صرف میاں صاحب آپ بالکل درست فرمایا. اب تو پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے کہ اگر عوام کہتے ہیں نئے صوبے تو بنائے جائیں, ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے. تحریک انصاف کا بھی اندر سے عمران خان کا پہلی دفعہ پیغام آ گیا کہ جناب صوبے اس وقت کی جو ہے وہ اہم ضرورت ہیں, بننے چاہیے. اور مسلم لیگ نون بھی جو ہے وہ تیار ہے. جب یہ سارے تیار ہیں تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی گھنٹی بجی ہے کوئی نیا نظام آنے کی, نیا نظام لانے کی, مزید ترمیمیں آنے کی اور منظور کروانے کی؟ کیا آپ سمجھتے نہیں کوئی تبدیلی واقعی آ رہی ہے, کوئی ہل جل ہو رہی ہے؟ جی بالکل بالکل, اس میں تو کوئی شک اور شبے والی بات نہیں. یہ اس تبدیلی سے کنارہ کشی اختیار کر رہے تھے, روح گردانی کر رہے تھے, تو ان کو جو ہے جھٹکا دیا گیا, ان کو سمجھایا گیا تھا. اور محسن نقوی صاحب نے دیکھیں کہ کچھ دن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ سسٹم کو خطرہ ہے, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ وقت پورا کرے گا سسٹم اور یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں سے چیزیں مینج ہوئی ہیں, کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ انہوں نے اپنا وعدے وعید جو تھے اس کو نبھانے کی جو ہے وہ بات کی ہے, تو پھر معاملات درست ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ اب جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ ماحول بن جائے گا نئے صوبوں کے حوالے سے ترامیم کے لیے بھی. اور چونکہ یہ جو نئی ترامیم آئیں گی یہ بہت اہم ترمیم ہوں گی, یہ پاکستان کا بنیادی اسٹرکچر تبدیل کر دیں گی. تو اس پر جو ہے وہ اب کام شروع ہو چکا ہے, آنے والے دنوں میں آپ اس سے خدوخال جو ہے وہ دیکھنا شروع کر دیں گے. اور اصل معاملہ تو یہی ہے. ایک طرف تو میاں صاحب محسن نقوی صاحب کا بیان تھا جس نے سیاسی ہلچل مچا دی, دوسری طرف آج یہ چیئرمین نیب کا جو نیا بیان آ گیا جس میں اس نے کہا کہ کرپشن میں کے سمندر میں مجھے پھینک دیا گیا ہے, مجھے آپ میرے ہاتھ کھولیں تو میں پھر جو ہے 4 مہینے میں سارا کچھ درست کر سکتا ہوں. یہ سارا ملک ہی اس بیان سے تو لگتا ہے جیسے کرپٹ ہے. تو یہ دوسرا بیان آ گیا ساتھ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فائلیں بن رہی ہیں, دباؤ بڑھ رہا ہے, اور یہ جو تسلی دی گئی ہے کہ یہ جو مسلم لیگ نون ہے اپنا وقت پورا کرے گی, یہ بس تسلی رہے گی, نظام کے بدلنے کے بعد یہ نظر نہ آنے والے نہیں ہیں؟ محسوس تو ایسا ہو رہا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ایک تو شاید صاحب میں آپ کو بتا دوں سیاستدان بڑے جو ہے نا کاریگر بنتے ہیں, لیکن ان کی ہر وقت فائلیں تیار ہوتی رہتی ہیں. وہ امن کا زمانہ ہو, وہ انتشار کا زمانہ ہو, وہ سیاسی طور پر سرد موہری کا معاملہ ہو, وہ اسٹرگل ہو رہی ہو, وہ تحریکیں چل رہی ہوں, تو یہ ہر صورت میں ہر حال میں ان کے جو ہے نا وہ فائلیں تیار ہوتی ہیں. اور اس میں جو ہے وہ کوئی بھی پیچھے نہیں, ہر بندے کی کمزوریاں ہیں, معاملات ہیں, تو یہ اس چیز سے نکل نہیں سکتے. اور جب ضرورت ہوتی ہے ان کی فائلیں منظر عام پر آ جاتی ہیں اور احتساب شروع ہو جاتا ہے, اور پھر یہ دوبارہ معافی مانگ کر جو ہے وہ اسی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو پاکستان کا پاکستان میں کرپشن جو ہے یہ واقعی ایک قومی ایشو ہے, بن چکا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کا جو الیکشن تھا 2018 کا, وہ صرف اور صرف احتساب کی بنیاد پر لڑا گیا تھا, اور لوگوں نے
اقتصاب کو سپورٹ کیا تھا کہ یہ تمام جتنے سیاستدان ہیں ان کا اقتصاب ہوگا، لیکن وہ ایک نعرے کی طور پر ہی رہ گیا اور اس پر امپلیمنٹ نہ ہو سکا پاکستان میں۔ بس اقتصاب اسی طرح کا ہی ہوتا ہے، اللہ کرے کہ پاکستان میں کرپشن کے خاتمہ کے لیے کوئی جو ہے وہ اہم معاملات کوئی جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچے اور اس طرف کوئی عملی اقدام نہ ہوتا ہوا ہمیں جناب نظر آئے۔ چیئرمین نیب کہتے ہیں یہ بجلی کا معاملہ، پٹرول کا معاملہ، شوگر کا معاملہ، گندم کا معاملہ سارا 4 مہینے میں درست کرتا ہوں، میرے پاس پورا منصوبہ ہے، مجھے صرف اختیار دیا جائے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں فیصلہ سازوں کو کرنا نہیں چاہیے کہ فیصلہ ساز جو طاقتور ہیں ہمارے، وہ ان کو ایک دفعہ ان کے ہاتھ کھول دیں، ایک کم سے کم پاکستان کی عوام کا تو بھلا ہو جائے، کہ ان کو سستی چینی، سستا بجلی، سستا پٹرول ملنا شروع ہو جائے؟ اصل میں نا بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں صرف کوئی ایک شعبہ جو ہے وہ ملوث نہیں ہے، یہ مافیاز ہیں اور اس میں ہر طرح کے لوگ جو ہیں، ہر شعبوں کے لوگ اس میں پاکستان میں جو گنگا بہ رہی ہے کرپشن کی، اس میں ہر بندہ جو ہے وہ ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہے اور یہ مافیاز کا ملک بن چکا ہے۔ تو یہاں ان سے جان چھڑوانا اتنا آسان کام تو نہیں، لیکن البتہ اگر کوشش کی جائے تو اتنا مشکل کام بھی نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو وہ بندہ کرے جس کے اپنے ہاتھ صاف ہو، یا بالکل روتھ لیس قسم کا جو ہے آپریشن کیا جائے اور اس میں پھر کسی کو بھی نہ بخشیا، پھر سیاسی مفادات کو بھی مد نظر نہ رکھا جائے اور باقی سارے معاملات کو بھی اور شخصیات کو بھی جو ہے وہ سب کو بالا طاق رکھ کر جو ہے روتھ لیس آپریشن کیا جائے تو پھر تو ہر چیز ممکن ہے۔ اور پاکستان کے پاس اللہ نے بہت وسائل دیے ہوئے ہیں، یہاں معاملات بھی ایسے ہیں کہ اگر کوشش کی جائے تو یہ درست ہو سکتے ہیں، کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، کرپشن بھی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ گول سیٹ کرنے پڑیں گے اور آپ کو بلا امتیاز جو ہے وہ کاروائی کرنی پڑے گی۔ لیکن یہاں مصیبت یہ ہے کہ آپ ایک بندے کے خلاف کل اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو آپ اسے راہ کر کے جو ہیرو بنا دیتے ہیں، تو پھر ہر بندے کا مطمع نظر ہوتا ہے کہ یار اس ملک میں کچھ نہیں ہونا، جو ہاتھ رنگ سکتا ہے وہ رنگ لے، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا کلرک سے لے کر اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے جو ملک کا نظام و انسلام چلا رہے ہیں وہ سب اس میں اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رہے ہیں، تو پھر کسی نہ کسی کو تو پھر آگے بڑھ کر جو ہے وہ یہ کرنا پڑے گا، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ اچھا آخری سوال میاں صاحب، وینکوور بیٹھ کے کیا کوئی تبدیلی آتی دیکھ رہے ہیں؟ کیا نظام بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کیا عوام کو حکمرانوں کی ترجیحات یا فیصلہ سازوں کی ترجیحات میں شامل ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی پاکستان کا مستقبل بہتر ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا مستقبل صرف ایک صورت میں بہتر ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو بچانے کے لیے تمام قسم کے جو کمپرومائز ہیں ان سے باہر نکلا جائے، اور پاکستان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت سارے وسائل دیے ہوئے ہیں، پاکستان بہتر پوزیشن میں جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے کچھ ایسی قیادت کی ضرورت ہے تو جو عملی کردار میں جو جس پر کوئی داغ نہ ہو اور وہ نیت اس کی یہ ہو کہ انہوں نے جو ہے وہ اس کو بہتری کی طرف لانا چاہیے۔ میں ایک آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دنیا میں دیکھیں بہت سارے نظام چل رہے ہیں، کہیں بادشاہت ہے، کہیں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہے، کہیں پارلیمانی جمہوریت کی کئی اقسام ہے، لیکن وہاں جو ہے وہ بہترین طریقے سے ڈلیور کر رہے ہیں، اس لیے ان کے عوام مطمئن ہے۔ تو پاکستان میں کوئی بھی نظام جو ہے وہ ڈلیور نہیں کر پا رہا۔ ہم نے یہاں دیکھا پریزیڈنٹ جو ہے وہ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کی بھی ایک شکل تھی جب جو ہے آمریت ہوتی ہے، پھر ہم نے یہ دیکھا کہ پارلیمانی جمہوری سسٹم بھی کئی طرح کے، کبھی پرائم منسٹر مضبوط ہو جاتا ہے، کبھی پریزیڈنٹ مضبوط ہو جاتا ہے، تو یہاں تو شخصیات ڈومینیٹ کرتی ہیں۔ تو جب تک کوئی پاکستان میں ایسا نظام وضع نہیں کیا جا سکتا کہ جو شخصیات سے بالاتر ہو اور ہر شخص جو ہے وہ اس پر وہ لاگو ہوتا ہو، اس میں کوئی جو ہے وہ اس کو اس نظام سے جو ہے وہ نہ دی جائے، رعایت نہ دی جائے، تو میرا خیال ہے کہ پھر تو معاملات درست ہو سکتے ہیں، ورنہ پھر یہ اسی طرح ہی چلے گا جس طرح تو چل میاں رہا ہے۔ صاحب آپ کا مطلب اشاروں میں یہ ہے کہ ایک دیانتدار آدمی جیل کے اندر قیدی نمبر 804 بیٹھا ہے، اس کو نکالا جائے اور نیا نظام جو آپ تبدیل کر رہے ہیں اس کا سربراہ بنا کے تو ملک کو آگے لے کے چلا جائے؟
نہیں دیکھیں میری بات سنیں، انہوں نے پہلے بھی حکومت کر کے دیکھ لی ہے. اصل میں بہت سارے جو ہے نا چیزیں ایسی ہیں کہ پاکستان میں سب کو مل کر اکٹھے ہو کر جو ہے وہ ایک اسٹرگل کرنا پڑے گی. اور اگر جو ہے وہ ہاتھ باندھ کر کسی کو کہا جائے جاؤ جا کے آپ کشتی جیت لیں تو وہ نہیں جیت سکتا. تو یہ فری ہینڈ دے کر نیت ہونی چاہیے اور کوئی مداخلت نہ کرے. جو بھی آپ سسٹم وضع کریں، جو جس شخصیت کی بھی ذمہ داری لگائیں تو پھر اس کو فری ہینڈ بھی دینا چاہیے. بہت سارے معاملات ہیں، بات چونکہ کھل کر اس طرح سے نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے جو ہے وہ اشاروں کو ہی سارا کچھ سمجھا جائے. جی اب تو ہماری عوام جو ہے وہ آپ جیسے اہل دانش کے اشارے سمجھنا شروع ہو گئی ہے، اسی لیے باشعور ہو گیا. بہت شکریہ میاں حبیب صاحب آپ کا. ناظرین، پاکستان کے لیے اصل چیلنج صرف بیرونی دنیا میں بدلتی ہوئی طاقت کا توازن نہیں بلکہ اندرونی سیاسی استحکام بھی ہے. پاکستان میں سیاسی نظام کو مضبوط بنانے کے لیے عوام کے مینڈیٹ، آئین کی بالادستی، جمہوری اصولوں کو مرکز بنانا ہوگا. کیونکہ مضبوط معیشت، مؤثر خارجہ پالیسی، مضبوط دفاع اور عالمی سطح پر باوقار کردار کے لیے سب سے پہلے اندرونی سیاسی استحکام اور قومی اتفاق رائے انتہائی ضروری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان بدلتی ہوئی عالمی صف بندیوں میں اپنے قومی مفادات کا تحفظ کیسے کرتا ہے، اور کیا ہماری سیاسی قیادت اختلافات سے آگے بڑھ کر ملک کے مستقبل کے لیے ایک متفقہ راستہ تلاش کر پاتی ہے. اسی اہم سوال کے ساتھ آج کے پروگرام سے اپنے میزبان شاہین ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.